देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कराची शहर की बात करें तो दुनिया के बड़े शहरों में शामिल होता है, और जहाँ बड़े शहर होते हैं उनके मसाइल भी वैसे ही बड़े होते हैं। और इसी हिसाब से हमने पिछले दिनों भी काफ़ी प्रोग्राम किए। वैसे तो आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम होता उस नौयत का है कि इसमें हम पाकिस्तान लेवल के सारे इश्यूज़ को हल करने के एतबार से या उनके जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने के हवाले से बात करते हैं। लेकिन आज ख़ास तौर पे कराची और सिंध के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करूँगी। और कराची शहर को लेकर अगर बात करूँ तो आज भी इतना बड़ा शहर जो कि जिसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी हो कि कहीं कहीं तो इस लेवल की पॉपुलेशन के साथ ममालिक होते हैं, स्टेट प्रोविंसेस होते हैं, तो इतनी पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है। लेकिन आज भी कहते हैं कभी कि जी लोकल बॉडी सिस्टम डेवलप नहीं हो सका उस किस्म का। आज भी शहर जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम नज़र आता है। साफ़ पीने के पानी की बात करें, बारिश हो जाए तो सड़कों की बात कर लें, इस तरीके के हज़ारों मसाइल हैं। और इसके ऊपर हम पहले भी जब गुज़रा रहे सूबे सिंध में उनसे हम बात करते रहे, मुख्तलिफ उनसे सवालात उठाते रहे। एक अरसे दराज से आपको मालूम है कि मेरे प्रोग्राम में जब मेयर और लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर आते थे, नासिर शाह और वसीम अख्तर साहब, उनकी लड़ाई रहती थी, तो ये इस तरह के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे। आज हम प्रोग्राम में इन्हीं सवालात पे बात भी करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे जो केयर टेकर मिनिस्टर हैं उनसे। और ऑफ कोर्स केयर टेकर सेटअप में एक फ़र्क तो आता है, और वो फ़र्क कितना बड़ा है, कितना डेंट डाल सकता है निज़ाम को दुरुस्त करने में, उसको बेहतर करने में। इवन दो कि इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, 3 से 4 महीने का जो अरसा होता है वो कुछ नहीं होता, उसमें आपको समझने में ही वक्त लग जाता है कि आखिरकार सिस्टम क्या काम कर रहा है, सेटअप कैसा है। लेकिन उसके बावजूद केयर टेकर मिनिस्टर्स अपने बहुत ज़्यादा कलील वक्त में स्टेप्स ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। और एक ऐसे ही वज़ीर जिनके पास बहुत भारी ज़िम्मेदारी है, उनसे बात करेंगे और उनसे आज का प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया मुबीन जमानी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन जमानी साहब, एक भारी वजारत, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उसको कहा जाता है कि वो बड़ी भारी भरकम वजारत है, क्योंकि उसमें सारा बोझ आ जाता है। बट बिफ़ोर कमिंग टू इट, आपके हवाले से हमें ये था सबसे पहले तो कि जी सीएम शिप के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही थी कि जी मुबीन जुमानी साहब तो जो है वो सीएम के तौर पर नज़र आने वाले हैं, और उसकी बहुत गूंज थी। इवन ऐसा था कि 99% लोगों ने बीपर्स अपने दे दिए थे, जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं सारे चैनल्स पे, कि जी ये नाम फाइनल लोग हैं और इन नामों में आ रहे हैं। तो आपका कुरा जो है वो उस तरफ जा रहा था। उसकी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या वजह बनी कि फिर ये लोकल गवर्नमेंट वाला मिल गया, दो कि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी भारी जिम्मेदारी है, तो वहाँ पे कौन ऐसा बना बीच में कि जो एंड टाइम पे ये ड्रॉप आउट हुआ मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अजीब सवाल है आपका, क्योंकि मेरी ज़ात से है। हाँ, देखें, जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी में कुछ हो, और जब ज़रूरत होती है रीज़न्स, तो वो लोग बेहतर समझते हैं मुल्क के हालात की वजह से या किसी वजह से, तो वो अपनी केयर टेकर, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट में बने चाहे प्रोविंशियल में बने, वो लोग सिलेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है जिन जिन को भी ले आते हैं कोशिश करते हैं कि उनकी पहले रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, उनका बैकग्राउंड देखा जाता है। उसके बाद मैं इस दौड़ में शायद नहीं था, मैं तो यूएसए में बैठा था, तो मुझे 3 दिन पहले इत्तला आई कि जी मेरा नाम भी जो है कंसीडर हो रहा है। अब चूँकि यहाँ पर कुछ सियासी मसलियतें होती हैं, कुछ अपना पराया होता है, तो एक दिन पहले मुझे, एक दिन तक खैर था कि मेरा नाम भी चल रहा है, कौन हो रहा है। आजकल तो यहाँ जब तक आप ओथ न लें, कुर्सी पे न बैठें, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब मुझे ये पता चला, और फिर कोई चंद घंटे पहले पता चला कि जी वो कोई रीज़न्स नॉट नोन टू मी, रीज़न्स जो हैं वो जो बना रहे थे या जिन्होंने मेरा नाम दिया था वो बेहतर समझ सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जो भी इंसान की ज़िंदगी में होता है, शायद इसमें भी कोई अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी कि मैं वहाँ होता तो
ہو سکتا ہے میں اس چیز پہ پورا نہیں اتر پاتا، یا ہو سکتا ہے میرے لیے کچھ اور اچھا یا برا ہوتا، تو میں اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ویسے میں صرف اتنا ضرور کہوں کہ نہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا، اور اس لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی جب مجھے کہا گیا تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے اپنے کام ہیں، میری اتنی چیزیں ہیں، بزنسز ہیں، مجھے معاف کریں تو بہتر ہے. لیکن جن لوگوں نے جو مہربان تھے یا جنہوں نے سمجھا کہ شاید میں کچھ خدمت کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ویلکم، تو اب آپ کے سامنے ہے جو بھی محنت ہو رہی ہے. اور شاید لوکل گورنمنٹ کو میرا خیال ہے کہ اس 3 مہینوں میں جو بھی ہم نے بہتری کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، یا اچھی بری چیزوں کو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ جب تک ہیں ایمانداری سے سچائی سے کام کرتے رہیں گے. زبردست ہو گیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو منسٹری ہے خاص طور پہ اگر اس کی بات کریں، اس میں بہت سارے ڈویژنز ہیں. ظاہر سی ہوتا ہے اس کے اندر ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بیچ میں بھی کہ 18 سیکشنز آ رہے ہیں، ایل ڈی اے آئے، کے ڈی اے آئے، ایم ڈی اے آئے، ایس بی سی اے، ہر چیز لوکل گورنمنٹ کا پورا سیٹ اپ یہاں پہ میونسپل ساری چیزیں ہر کچھ اس کے انڈر آ رہا ہے. اتنی پھر ریونیو کلیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ معاملات ہیں. ہم ماضی میں دیکھتے رہے جو بھی وزراء اس میں آتے رہے وہ جو ہے ہمیں ایک ریزن دیتے رہے. جب بارشوں کا معاملہ آیا، جب ساری چیزیں آئیں اور لوگ ہی سوال کرتے کہ بھئی سیوریج کا سیٹ اپ نہیں بن سکا، نظام نہیں اتنا پراپر ہو سکا، ساری چیزیں نہیں ہو سکیں. اب آپ بیٹھے ہیں اس وزارت میں، آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. پہلے تو سب سے پہلے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کمزوریاں کیا ہیں، وہ کون سی بیسز ایسی ویک ہو گئیں کہ ہم آج تک وہ چیزیں ڈیولپ ہی نہیں کر سکے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ اگر کراچی کی بات کریں تو میں پہلے کراچی پہ اس چیز کے لیے کرتا ہوں کہ جیسے سیوریج ہے، ڈرینیج ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور کراچی جو ہے وہ فل آف مسائل ہے. یہاں اتنے مسائل ہیں کہ ہم 2-4-6 مہینے میں صرف ایک روڈ میپ دے سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ چیزیں اچھائی کی طرف جائیں. کیونکہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کے اپنے بھی کچھ پرابلمس ہوتے ہیں، سیاسی مسائل ہونے ان کے، تو ان کو اس کی طرح چلنا پڑتا ہے. ہمارا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ غلط کاموں کو روکیں، کرپشن کو روکیں، اچھائی کی طرف جائیں. اب آتے ہیں کراچی کے اوپر، تو کراچی خود ایک مکسچر بنا ہوا ہے. کراچی میں لوکل گورنمنٹ ہے جس میں میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے. اب میٹروپولیٹن کارپوریشن ایک جگہ چلی گئی، اب اس کے یہاں پر 25 ٹاؤن بن گئے. اب وہ 25 ٹاؤن خود انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. ان کا ایک چیئرمین ہے الیکٹڈ، ان کے جو بھی لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے. اسی طرح کراچی کے ساتھ ایک جو ہے کہ ایک باڈی نہیں ہے. یہاں ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی جدا ہے، جو کہ پورا ایک جس کو پاش ایریا کہے وہ ڈیفینس والے ڈیل کرتے ہیں. اب ان کے یہاں اچھا ہو برا ہو لوکل گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح دوسرا 1/3 کہیں یا آدھا شہر کہیں وہ کینٹونمنٹ بورڈ میں آتا ہے، جو کہ ان کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ان کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ان کا سارا کچھ ہوتا ہے. جو کے ایم سی کے پاس ہے اس میں اتفاق سے جو لوکل گورنمنٹ کا پورشن ہے وہ ایک بہت ہی بیکورڈ علاقے ہیں جن میں کبھی پہلے اتنا دھیان نہیں دی گیا. جس کا کہوں میں کہ کورنگی لے لیں، اورنگی لے لیں، لیاری لے لیں، صدر لے لیں، ایسٹ ہے، سینٹر ہے، اس میں بہت پوری یہ 7 ڈسٹرکٹس ہیں. تو اس میں مسائل ہیں. کوشش جو ہے، اور جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ فنڈز کی کمی ہے یہاں پر. جو میری نالج ہے، جو میں نے 6 مہینے سے دیکھا ہے، اتنی اوور اسٹافنگ ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ میں کہ جہاں ہمیں 10 لوگ چاہیے وہاں 50 ہیں. جہاں 200 چاہیے وہاں 500 ہے. جہاں مثال کے طور پر 500 چاہیے وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ 1000 لوگ ہیں. اب گورنمنٹ ان کو او زی ٹی کی طرف سے فنڈز دیتی ہے ایوری منتھ. کس ٹاؤن کو 7 کروڑ جاتے ہیں، کس ٹاؤن کو 15 کروڑ جاتے ہیں.
تو یہ اوور آل اگر آپ مہینے کی جو فنڈس گورنمنٹ دیتی ہے وہ بلینس میں ہے. اس میں ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنے لوگ ہیں جن کی سیلری بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی. تو کہاں سے پھر ڈیولپمنٹ ہوگی, کہاں سے صفائی ہوگی, کہاں سے اور چیزیں ہوں گی. پھر بھی گورنمنٹ نے, لوکل گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر کراچی, یہاں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرس ہیں اس کے لیے ایک ہماری ڈپارٹمنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, سالڈ ویسٹ. اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, پھر پورا اس میں سینکڑوں لوگ ہیں. وہ یہ کام کر رہی ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو کراچی کی ہے کچرا اٹھانا ہے یا وہ مطلب ساری صفائیاں ہیں وہ انہوں نے ٹھیکے دیے ہیں. کوئی 7 کمپنیز ہیں جو کچھ چائناز کی ہیں, 1-2 یہاں کی ہیں. وہ صفائی کی طرف دھیان دے رہے ہیں. لیکن ایسی کنجسٹڈ جگہ ہیں کہ وہاں کوئی ان کا ڈمپر بھی نہیں جا سکتا کہ اس کو اٹھائے. ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریلیٹڈ ہے سویپ, جس کا کام ہے کہ وہ جو جہاں ڈمپر یہ کچرا اٹھا کے کرتے ہیں پھر ان کی وہ صفائی کرتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں اس قسم کا کوئی نہیں ہے. صرف اس میں یہ جو ہم نے سالڈ ویسٹ ہے یہ کراچی, حیدرآباد, سکھر اور لاڑکانہ میں ہے. ابھی یہ بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں, ابھی یہ میں صرف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر, ایک ڈویژن میں 5-5, 6-6 ڈسٹرکٹس ہیں. تو وہاں یہ پرابلمس ہیں. لیکن میں ایز اے منسٹر, ہم کتنے دن ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ غلط چیزیں جو ہو رہی ہیں, پریکٹس ہے, اس کو روکنے کی کوشش کریں. اسی طرح میں نے جیسے کہا کہ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور یہاں اس ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسا عجیب سا وہ ہے کہ جو آدمی کسی چیئر پہ بیٹھا ہے تو اس کو سیلری ملے گی, اور جس کو وداؤٹ چیئر آپ نے کر دیا اس کی سیلری بھی بند ہو جاتی ہے. اب جن کو رکھا گیا ہے ان کے بچے ہیں, ان کے ہے. تو جب تک ان چیزوں پہ گورنمنٹ ہو, ہمارے تھرو ہو, جو کوئی آنے والا ہو ان کا ہو, جب تک یہ جو ایک جس کو فیک امپلائی کہیں, جن کو بوگس امپلائی کہیں, جی ہاں, ہوسٹ ملازموں کو جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک میں نہیں سمجھتا. اچھا لیکن اس میں قطع کلائی معافی ایک چیز اور بھی ہے نا. میں پچھلے سال, ابھی آپ نے جیسے کراچی کی بات کی, چلیے یہ کراچی کا رونا ہو گیا, ہم تو دیکھتے ہیں صوبے کا بھی یہ کراچی کا نہیں ہے, یہ جو اوور اسٹافنگ ہے, اوور اسٹافنگ نہیں, میں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اوور اسٹاف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پیسے سے. ہاں, اب آپ دیکھیں جو اوور آل صوبہ, کیونکہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد پھر وہ بات لمبی نکل جاتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ 18ویں ترمیم بھی اسی صوبے کی جو پارٹی ہے وہ اس نے اپنی من پسند دانہ یہ فیصلہ لیا ہوا ہے, یہ نہیں کہ کسی نے امپوز کیا ہو باہر سے آ کے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد تو آپ کہتے یہی تھے نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد سے ہم کمفرٹیبل ہیں, تو اس لیے 18ویں ترمیم کے بعد تو ہمارے پاس اپنا پیسہ ہے, اپنا ٹیکس کلیکشن ہے, اپنا ایک نظام ہے. اب دیکھیں نا, یہی چیز آپ پنجاب جاتے ہیں, کے پی کے بھی بڑی بڑی بہترین پرفارمنس آ گئی. بلوچستان سے چلو ڈپرائیو اس میں آتا ہے, لیکن سندھ خاص طور پہ جس میں ایک ہی پارٹی کو ہم نے دیکھا کہ 3 ٹینیور میں بھی رہی اور ساری چیزیں, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں. اچھا, میں پچھلے دنوں جب فلڈز آئے تو ہم چیف کے ساتھ گئے ہوئے تھے, باجوہ صاحب کے ساتھ سندھ میں, تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا جو ڈیولپمنٹ کے کام کے اعتبار سے, جو میرا بیسکلی آپ سے سوال یہی تھا کہ وہاں کیا ایسے آپ کو لگتی ہیں خامیاں کہ جس کی وجہ سے ابھی تک اس لیول کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس کی لوگ کے منتظر ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ سندھ بھی پنجاب جیسا بنے. دیکھیں, اس پہ میں ایک ٹھنڈی سانس ہی بھر سکتا ہوں جو آپ کا سوال ہے, لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ سندھ میں بہت ساری ڈپارٹمنٹس ڈفرینٹ ہیں. ہمارا تعلق ہے جیسے لوکل گورنمنٹ ہے, اسی طرح جو فلیٹس وغیرہ کا ہے اس کا تعلق تھا اریگیشن سے, ٹھیک, دریا تھے, بند تھے, یہ تھے. اسی طرح ہمارے یہاں روڈ اور راستوں کا تعلق ہے ورکس اینڈ کمیونیکیشن سے, ٹھیک ہے. اب پنجاب دیکھیں, ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں ہم سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہے, پنجاب ہم سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ اگین گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے کہ جب سیاستدان ہوتے ہیں ان کی اپنی سیاسی مصالحتیں ہوتی ہیں, ان کو اپنی پالیٹکس کو دیکھنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو سم ٹائم لوگوں کی جائز ناجائز ڈیمانڈز پوری کرنی پڑتی ہیں. وہ پریشر ہمارے اوپر نہیں ہوتا, ہوتا تو ہے, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن شاید ہم
उस सियासी जमात की तरह किसी को जवाबदार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे ही। पैसों का जो है ना, मैं आपको बताऊं कि फंड्स की सिंध में अच्छे काम भी हुए हैं। सिंध में आप देखें हेल्थ में जितने काम हुए हैं, वहाँ जो ट्रामा सेंटर बने हैं, कार्डियोवैस्कुलर बनी है, सखर में बना है जो कि सिंध, इसी तरह एक हॉस्पिटल गिम्स है जो कि एक छोटी सी हॉस्पिटल से इस वक्त दुनिया की बहुत अच्छी हॉस्पिटलों में है, जिसमें कि पहली हॉस्पिटल है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें जर्मन से लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ साइडों में बिल्कुल काम हुआ है, और जैसे आप कह रही हैं, मैं मानता हूं कि हमारी लोकल गवर्नमेंट में हम काफ़ी पीछे हैं। हमारे देहातों की हालत ख़राब है, और हमारे इवन टाउन्स की हालत ख़राब है, और कई जगह अभी तक पानी का जो है थोड़ा बहुत सिलसिला चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं पैसे से, और चूँकि यहाँ का व्हाट इज़ द रीज़न आई डोंट नो, लेकिन यहाँ का जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल में वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। दूसरा, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट की बदकिस्मती ये है कि जब तक कि हमारे यहाँ ये ओवरस्ट फेंग या घोस्ट मुलाजिम ख़त्म नहीं होंगे, उसमें मैं यहाँ आपको कहूँ कि मेरी ये कोशिश है कि शायद मेरे होते हुए मैं इसी सारी जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको एक कंप्यूटराइज सिस्टम में लाना चाहता हूँ, जिसका काम हो गया है। आई होप कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, डिजिटलाइज कर रहे हैं, और उसको हम नादरा से मिला के उनके शनाख्ती कार्ड से लेके उस बंदे का जब भी क्लिक करेंगे कि अगर वो कहीं अवेलेबल नहीं है तो वो आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं बायोमेट्रिक सिस्टम लगाना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉई जहाँ भी आए वो अपनी फिंगर पे बायोमेट्रिक करे, और वो हमारा सेंट्रल यहाँ एक मेरी डिपार्टमेंट क्लिक डिपार्टमेंट, वो उसके साथ ताल्लुक़ है। हम जब चाहें, आप किसी के लिए भी चेक करना चाहें कि मुबिन जुमानी या फ़लाँ आया है टाइम पे या नहीं आया, या ये है या नहीं है, तो आप बायोमेट्रिक देखेंगी तो आ जाएगा कि ये है ही नहीं। तो इसमें बहुत सारी काम हो चुका है, और सिंध के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए, दूसरी डिवीजन्स के लिए तकरीबन 30 करोड़ रुपया जो है वो हमने बजट से फ़ंड अप्रूव करवा के और क्लिक डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पे दिए हैं। तो उम्मीद है कि कोशिश है, काम बहुत बड़ा है, इसमें टास्क भी है, रिस्क भी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी इस करने से जो मैं एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली कह सकता हूँ कि 40 to 50,000 घोस्ट एम्प्लॉइज़ निकल जाएंगे। अब जब 40 to 40,000 निकलेंगे तो इनकी सैलरीज देखें तो कम से कम आपका 100-150 अरब जो है आपका महीने का इस हेड में बचेगा, जो कि देखें ना डिफरेंस। उसकी वजह ये है कि जब मैंने अगेन कहा कि उसमें मैं गलत सेंस में नहीं कर रहा हूँ, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उनकी मसलियतें होती हैं, उनको नौकरियां भी देनी होती हैं, उनको किसी का रास्ता भी बना के देना होता है। तो कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम इसको, हमारे दिनों में कितना काम होगा, लेकिन हम एक अच्छा रोड मैप बना के जाएंगे। आने वाले अगर उसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 काम कर रहे हैं, यही चीज़ मैं एक्चुअली पूछना चाहिए थी कि आपने ऐसे मेजर्स क्यों लिए, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी हैं और ज़बरदस्त अगर ये हो जाता है इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। अच्छा, एक चीज़ अभी बड़ा, मैं वैसे उससे आगाज़ उसी से करना चाह रही थी लेकिन हमारी बात उस तरफ निकल गई। कल अब एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और राशिद मिनाज रोड पर जो शॉपिंग मॉल में आग लगी, 11 अफराद जान की बाजी हार गए, 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। और अब लोग सवाल करते हैं कि इस तरह के जब हादसात होते हैं तो इन कीमती जानों का ज़िम्मेदार जो ज़ाया होती हैं कौन होता है? इसी पे बल्कि हमने कल देखा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि वाक़ई की तहक़ीक़ात होनी चाहिए, उधर ही अनाउंस कर दिया उन्होंने, साफ शफाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि आग बुझाना मेयर का काम नहीं है। तो लोग सवाल कर रहे हैं तो फिर किसका काम है? ये किसका काम था? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये है कि अगर कहीं कोई भी मुल्क में या शहर में या किसी जगह पे कोई भी नुकसान हो रहा है
تو وہ افسوسناک بات ہے، جس میں کہ اتنے لوگ مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں. ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ جلدی صحت یابی دے. جب یہ پتہ چلا تھا کہ اسی وقت میں نے اپنے ڈی جی بلڈنگ کنٹرول جو ہے اس سے میں نے پتہ کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ وہاں پہنچیں. تو اس وقت ان کا جواب یہ تھا کہ جی یہ جو ایریا ہے، کیونکہ میں نے جیسے اسٹارٹ میں آپ کو یہ کہا کہ ہم کراچی 3-4 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک طرف کینٹونمنٹ بورڈ ہے، ایک طرف Authorities ڈی ایچ بہت اے ہیں. ہے، دوسرا ہاں اتھارٹیز بہت ہیں. ہاں تو پتہ چلا کہ یہ جی کینٹونمنٹ میں ہے. اب جو ان کی پلاننگ ہوتی ہے، نقشے ہوتے ہیں، لے آؤٹس ہوتے ہیں، جو بھی وہ کینٹونمنٹ بورڈ ان کا اپروو کرتا ہے، ان کو پاس وہ کرتا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بلڈنگ کو جو بھی ہو. اس کے علاوہ بھی کئی یہاں پہلے بھی انسیڈنٹ ہو چکے ہیں، شہید ملک پہ ایک ہوا تھا. تو ان کو ان کا دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں، نمبر 1. دوسرا، میں سب سے زیادہ ڈپارٹمنٹ والے تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو بلڈر ہیں جو اربوں روپیہ کما رہے ہیں، جس میں میں بھی ایک بلڈر ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں، میں خود کی بھی بات کر سکتا ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو اربوں روپے کی چیز بنا رہے ہیں، ہم اس میں ایمرجنسی فیسلٹیز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اب میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو چیک کریں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک دیوار جب بن جاتی تو دوسری دیوار یا دوسری چھت اس وقت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ادارہ آ کے سرٹیفائی کرے کہ اٹس پراپرلی ایز پر لا. لیکن یہاں یہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی تو دونوں کو میں یہ کہوں گا کہ جو بیچارے مرے ہیں یا مرتے گئے رہے ہیں پیچھے، آگے اللہ رحم کرے. وہ اب یہ کہنا، کوئی بھی آ کے کہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے کام نہیں ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی اس قسم کا حادثے کی جگہ ہے یا نقصان ہو رہا ہے تو وہاں ہمیں پہنچ کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اور اس کو چھوڑ کے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں اس سے لوگوں کو نہ نکالوں کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، تو 2 اور مر سکتے ہیں. تو بہرحال آئی ہوپ کہ آئندہ ہر ادارے کو دیکھنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ جیسے میری ڈپارٹمنٹ ہے، یا میں کینٹونمنٹ بورڈ والوں کو اپیل کروں گا، یا میں ڈی ایچ اے والوں کو اپیل کروں گا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر. اور دوسرا، جب ہمارا بلڈنگ بن جاتی ہے، اس کا جب کمپلیشن پلان ہوتا ہے، اس میں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو اس بلڈنگ کو کمپلیشن پلان نہیں دینا چاہیے. اور یہ صرف ان آفیسروں کی نہیں، میں تو اس بلڈر کو بھی اتنا ہی ذمہ دار ٹھہراؤں گا. ویری ٹرو، ویری ٹرو. گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے. ناظرین، ایک بریک پہ بھی جانا ہے، کمرشل بریک ہوتا ہے. میرا تو بہت اہم آج موضوع ہے کیونکہ وزارت بہت اہم ہے، اور جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ کی بات کر رہے ہیں، عوام کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بات کرنا ضروری ہے. لیکن ایک بریک لینا ہے، میں نے بریک لے رہا ہے، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ نے کہیں جانا، اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور مبین جمانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آج کے ٹیکر لوکل گورنمنٹ منسٹر سندھ. اور بڑی اہم ٹیکنیکل باتیں، اصل میں یہ جو ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں نا، وہ ہر وزارت کی نہیں ہوتی یوزولی، لیکن اس وزارت میں بہت ٹیکنیکلٹیز ہیں. ہم ماضی میں اس پہ پورے پروگرام کرتے رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے کے معاملات سے. اچھا مبین جمانی صاحب، یہ بھی میں آپ کی رہنمائی اس معاملے پہ چاہوں گی کہ کراچی میں جو لوکل باڈی کے اختیارات کا معاملہ ہے، عرصے دراز سے اس پہ بھی بہت لڑائی بنی ہوئی ہے. اب کہتے ہیں کہ جی باڈی اختیارات کے حوالے سے بات کی جائے تو حقیقت کیا ہے؟ کیا لوکل گورنمنٹ باڈی کے پاس اختیار ہے مگر کام نہیں کرتے، یا واقعی اختیارات نہیں اور اس وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہے؟ یہ بحث رہتی ہے ہر وقت. میں نہیں اس چیز سے ایگری کرتا کہ لوکل باڈیز کے منسٹری کے پاس اختیارات نہیں ہیں، یا منسٹری نے نیچے اختیارات ڈیلیگیٹ نہیں کیے ہیں. جب تک کہ الیکشنز نہیں ہوئی تھی لوکل باڈیز کی، اس وقت جو ایڈمنسٹر تھے یا ٹرانزیکشن آفیسرز تھے، ان کے پاس فلی اتھارٹی تھی. جب الیکشنز ہوئیں تو 7-8 مہینے تک کے جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کی یہ جائز ڈیمانڈ تھی کہ ان کے پاس باقی تو سارے اختیارات تھے، لیکن
ایک ڈیریوز اختیارات ہوتے ہیں کہ جو پیسے ان کے پاس جاتے ہیں وہ یوٹیلائز کریں، وہ خود سگنیٹری ہوں اور ان کے اکاؤنٹ میں جائیں، وہ نہیں جاتے تھے۔ میرے آنے سے 8 مہینے پہلے تک، جب تک کہ لوکل گورنمنٹ کی، اور اس کے لیے بہت ساری باتیں بھی ہوتی رہیں کہ جی ٹرانزیکشن آفیسرز، کیونکہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ فنڈز کو کنٹرول کرتا ہے، ایک وہ تو آسان ہوتا ہے۔ تو میں نے آتے ہی میرے ساتھ اس کا میرے ذہن پہ یہ لائے جماعت اسلامی کے جو کراچی کے ہمارے میئر ہیں، صدر ہیں، وہ آئے ڈیلیگیشن کے ساتھ، انہوں نے بتایا تو میں نے ان سے وعدہ کیا، اور ودن 3 days میں نے سارے، اس وقت کوئی لوکل گورنمنٹ کا بندہ کہے کہ ہمیں پاورز نہیں ہیں، ہم نے ان کو DDO پاورز بھی دے دی ہیں۔ اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی فائنینشیل اختیار نہیں رہتا کہ وہ کسی کو کوئی چیز روکے یا کرے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا، پورے ملک میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی 18ویں ترمیم ہوئی اگین، پھر وہ کیونکہ سبجیکٹ ہی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو تو اختیار ملا، پر لوگ کہتے ہیں لوکل باڈی حکومت تک منتقل نہیں ہوئے وہ اختیارات، کہتے ہیں نا کہ NFC ہو رہا ہے جو ہے وہ PFC نہیں ہوا، تو یہ اس طرح کی باتیں بہت ہمیں سننے کو ملی۔ دیکھیں NFC یا PFC جو بھی ہے، اس کا فنڈز کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا ایک آپس میں ہوتا ہے، اور یہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ہمیشہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ جی جو ہمارا پورشن آف فنڈز ہے، جتنا ہمارا حصہ ہونا چاہیے اتنا ہمیں نہیں ملتا۔ جہاں تک کہ 18ویں ترمیم کا سوال ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ 18ویں ترمیم بہت اچھی ہے، اگر اس پہ اس اسپرٹ سے کام ہو کہ جس مقصد سے لائی گئی ہے۔ دیکھیں پاکستان میں، جو میں جتنا جانتا ہوں، پاکستان جب بنا تھا اس وقت بھی یہی تھا کہ ہر صوبے انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ایک فیڈریشن ہوگی جس کے بعد چند محکمے، ڈیفینس ہے، ہیلتھ ہے یا ایڈوکیشن ہے رہیں گی، باقی صوبوں کے پاس اختیارات ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی شروع میں یہ نہیں ہوا، تو اس 18ویں ترمیم کے بعد اتنا تو ضرور ہے کہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن ہر صوبے کو اپنے اپنے اختیارات ہیں، وہ اپنے ہر چیز میں انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اب وہ یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس پہ میں نہیں جاتا، لیکن یہ صوبے کے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ میں یہ اگلا سوال کرنے والی تھی، آپ نے اسی کا بھی جواب دے دیا کہ 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے، یا اچھی ہے یا بری ہے، کیونکہ MQM کا بھی اس طرح یہ مطالبہ ہے سب سے زیادہ کہ جی سندھ کو فائدہ ہے، کراچی کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اس کے بعد۔ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے، میں یہاں آپ کو کہوں کہ ہم لوگوں نے خود کو ابھی اپنے آپ کو اس صوبے کا یا اس ملک کا مانا ہی نہیں دل سے۔ یہ بالکل ہے نا، ان کی جائز ڈیمانڈ ہے کہ جی ہمیں وہ اختیارات نہیں ہیں جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو یا کراچی شہر کے ہونے چاہیے۔ بالکل۔ لیکن اس میں دیکھیں نا، میرا خیال ہے کہ اس پچھلے کئی دوروں کو ملائیں تو کوئی 15 سال ہوئے ہیں۔ اب اس میں 15 سال میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہے جو MQM حکومت سے علیحدہ رہی ہے۔ حکومت ہمیشہ ساتھ رہی ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو تو ان کے ساتھ رہی ہے، یہاں بیچ میں ایک نون لیگ کا تھا، کس کا لیاقت جتوئی صاحب CM بنے، ارباب رحیم صاحب CM بنے، تو ہر گورنمنٹ میں MQM کا کچھ نہ کچھ رول تو رہا ہے، اور ان کی ڈیمانڈ بھی رہی ہے۔ تو اگر جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کو چاہیے کہ جب وہ حکومت میں بیٹھے ہیں تو وہ پورا رائٹ لیں، اگر ان کو نہیں مل رہا ہے۔ ان کی جائز ہے یہ ڈیمانڈ، اس میں نہیں کہتا، لیکن کون سے اختیارات چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس وقت جیسے پیپلز پارٹی کا اس وقت میئر ہے کراچی کا، انہوں نے میرا خیال اب تقریباً پاورز جو ہیں وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو دے دیے گئے ہیں۔ پہلے یہ جھگڑا تھا سب سے زیادہ۔ بہرحال تو نہیں، پہلے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں MQM کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ پاور میں آتے ہیں تو آپ لوگ پلیز خدارا اس وقت بیٹھ کے اس وقت ٹیبل سے نہ اٹھیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ سے اس کو پوری کریں، تو ہر ایک کو حق ہے کہ اس کا حق ملے۔ سب ابھی ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریسر کی، اس میں انہوں نے کیئر ٹیکر کے سسٹم اور خاص طور پہ منسٹری کے حوالے سے بھی
ایک دو منسٹرز اور ایک دو منسٹری کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. پھر اس کے بعد مارکیٹ میں بھی یہ بات آئی کہ جی وہ جو سسٹم کا ایک لفظ آتا ہے ان کا، جی سسٹم تو ابھی بھی چل رہا ہے اور اب جو ہے وہ لوگوں کے مرضی کا سسٹم چل رہا ہے، لوگوں کے اپنے گھر والے بھی انوالو ہیں. انہوں نے اس طرح کے بھی اور بڑا مینور اور ساری چیزیں کیں، اور سارے جو کیئر ٹیکر وزراء ان پہ بھی الزامات لگے کہ جی وہ بھی جو ہے وہ پیسے بنانے میں لگے ہوئے اور اس طرح کی باتیں ہیں. تو یہ عدم اعتماد کا اظہار جب انہوں نے کیا بلاول صاحب نے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ایک اس اعتبار سے بھی کری ہے، دوسرا وہ یہ بھی شوز میں آ کے ہمارے کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں تو سارے جو کام ہیں وہ چل رہے ہیں، سندھ میں سارے ترقیاتی کام روک دیے ہیں، یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. میں چاہوں گی اس پہ بھی جواب دے دینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بلاول صاحب کے جو بھی انہوں نے اسپیچ کی ہے کوئی کمنٹس اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں اور اس کو حق ہے کہ جو اس کو انفارمیشن ملتی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جتنی چیزیں انہوں نے کہی ہیں ان کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے اور تب کسی ایویڈنس کے ساتھ کسی کے لیے کہنا چاہیے. آتے ہیں آپ نے سسٹم کا نام لیا تو اس میں کوئی شک نہیں، تو سسٹم تھا. ایٹ لیسٹ میں اپنی گورنمنٹ جو میری ادارہ ہے جس میں سب سے زیادہ سسٹم کا رویہ ہوتا تھا، اس کو میں نے اپنے طور پر بالکل ایک خدا کو حضور نار سمجھ کے کہتا ہوں کہ ایماندارانہ طریقے سے اس کو ختم کروایا ہے. میں کسی پارٹی کو، کسی ادارے کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ہر محکمے میں جائیں. ہمارے سب سے زیادہ ہمارا بلڈنگ کنٹرول بدنام تھا اور کروڑوں روپے نقشے پہ لیے جاتے تھے. پھر ماسٹر پلان ہے، اسی طرح سالڈ ویسٹ ہے، واٹر بورڈ ہے، ایلیگل ہائیڈنٹس کا کام ہے. یہ ہم نے سارے کے سارے جو ہیں ہم نے بند کرائے ہیں. آپ کے چینل کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ جائیں، کے ڈی اے میں جائیں، بلڈنگ کنٹرول میں جائیں، کہیں بھی جائیں. کوئی یہ کہے کہ لوکل گورنمنٹ، دیکھیں ہم فرشتے تو نہیں ہیں، 100% تو کبھی بھی کوئی بھی آئے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن جو انجسٹس تھا، جو ناانصافی سے پیسے لیے جاتے تھے، اس کو ہم نے بند کروایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو باقی منسٹریاں بھی ہیں، جتنے ہم 10 کے 10 لوگ آئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پہلے نہیں جانتے تھے. اسی حکومت میں آنے کے بعد یہاں ہے تو میں سمجھتا ہوں، میں سب کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے منسٹری لیول پہ کوئی کرپشن نہیں ہے. میں سب کی طرف سے کہہ سکتا ہوں، نہ صرف اپنی طرف سے. میں سب کی طرف سے تو نہیں، لیکن آپ کی طرف سے یہ بالکل کہہ سکتی ہوں. حالانکہ میں ایک صحافی ہوں اور بیٹھی ہوئی ہوں اس مضبوط بات کے ساتھ کہ مجھے معلوم ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے تو آپ کو بہت نوازا ہے آپ کے بزنس کے حوالے سے، یہاں نہیں پاکستان میں نہیں باہر بھی ہر جگہ. تو یہ میں تو سمجھ سکتی ہوں کہ یہ الزامات جو ہے وہ الزامات کی حد تک ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک شخص خود اتنا ویل آف ہے، جیسے ماضی میں ایک دو لوگوں کے لیے کہا جاتا تھا جو سابق وزیر اعظم تھے ہمارے، لیکن جو لوگ خود ویل آف ہوں ان کو اس میں جو ہے نا جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہوتی ہے. اچھا ایک چیز اور بڑی ضروری ہے، ایک اور الزام لگاتے ہیں سیاستدان کہ جی یہ کیئر ٹیکر جو ہے نا سارے کام کر رہے ہیں سوائے الیکشن کرانے کے، یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے. اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کرانا نہ کرانا کیئر ٹیکر حکومت کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. جس وقت تو چاہیں جب چاہیں وہ الیکشن کروا سکتے ہیں. اس میں میری یا کسی کی بھی یا ایون کوئی چیف منسٹر ہے ان کی نہیں چل سکتی کہ وہ چاہیں کہ یہ کیئر ٹیکر چلتی رہے. میرا خیال ہے جس ریزن کی وجہ سے جو بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہمارے ملک کے خیرخواہ ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لاتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنے ایم ہے وہ پوری ہو. اس وجہ سے تو الیکشن جب بھی اچھائی میں سمجھتا ہوں آئے گی تو الیکشن ہوگی اور ہونی چاہیے جلدی. آپ نے سوال کیا میرے متعلق، تو دیکھیں میں تو آنیسٹی سے کہتا ہوں کہ میں منسٹری بھی نہیں لے رہا تھا، اور مجھے میری محنت کا، میں یہ نہیں کہتا میری اسٹرگل کا، الحمدللہ سب کچھ ہے، یہاں ہے، دبئی میں ہے، امریکہ میں، ہر جگہ ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک سنگل پینی جو ہے نا وہ ڈکلیئر ہے، ایف بی آر میں ڈکلیئر ہے، چاہے یو ایس سی کی ہے، چاہے دبئی کی ہے، وہ یہاں کی ہے. تو
میرا اپنا کام اس وقت سفر کر رہا ہے، لیکن شکر ہے میری اولادیں پڑھ چکی ہیں، سب MBA پاس ہیں، سب انڈیپینڈنٹ ہیں، کام کر رہے ہیں. تو جہاں تک ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو یا اور، میرا خیال ہے کہ ہر ایک نے ایمانداری سے منسٹر کام کر رہے ہیں. اب کچھ مجبوریاں ہیں اور اس کو بہتر ہے کہ ہم نہ ڈسکس کریں تو سب کے لیے بہتر ہے. دیکھیں میں ورنہ کوئی صحافی اتنے یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. جب بھی میں نے کہا کہ وہ چونکہ سب ڈکلیئر ہے ساری چیزیں، جب بھی میں نے کہا کہ یہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ الزامات اس قسم کے. اچھا ایک چیز اور ہے، اب ظاہر سی بات ہے الیکشن شیڈیول بھی اناؤنس ہو رہا ہے. ابھی جیسے بات کیا آپ نے ساری چیزیں کی، تو جو کارپوریشن اور جو ایک طریقے سے کی جاتی ہے کیئر ٹیکرز کی طرف سے، وہ شروعات ہو چکی ہے جو کوآرڈینیشن ہے. دوسری ایک چیز آپ سے میں نے ایک چیز اور بھی پوچھی تھی جس کا تھوڑا سا مس اپ کر کے اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ بند ہونے کی باتیں ہوئی ہیں کہ جی یہاں ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ بند ہو گئے اور پنجاب میں چل رہے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دیں. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے پروجیکٹس جو سندھ گورنمنٹ کے ہیں اور میرا خیال ہے ادھر فرانسس کے بھی 15 اگست تک جو بھی ہمارے ٹینڈرز ہو چکے تھے یا ہم سے پہلے سمجھ لیں، وہ سارے کے سارے آن گوئنگ ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، چل رہا ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں یہ ریسٹرکشن ہے کہ ہماری کوئی پوسٹنگز بھی ہیں 19-20 گریڈ کی یا فنڈز کی بات ہے تو وہ ہمارا گورنمنٹ سے جا کے الیکشن کمیشن کو جاتا ہے. اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس میں کافی وقت گزر جاتا ہے. لیکن 15 اگست کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری بند ہیں. ہمارے جو پروجیکٹس ہونے چاہیے یا جن کو کانٹریکٹس ہونے چاہیے وہ بالکل نہیں ہے. پنجاب میں چونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ کیئر ٹیکر میں تو نہیں کہوں گا، وہ تو ریگولر گورنمنٹ ہے، ایک قسم سے 15-16 مہینے سے چل رہی ہے. اور ان کے CM صاحب فلی ایتھورائز ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ چیز سندھ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فنڈز جو ہیں رکے ہوئے ہیں. صرف 15 اگست تک جو تھے وہ الاؤ ہیں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے اپائنٹمنٹس ہوں، پوسٹنگس ہوں یا فنڈز کی ہے، وہ ان کو لکھنا پڑتا ہے، وہ پرمیشن دیتے ہیں تو پھر ہوتا ہے. صحیح. تو یہ بات بھی یہاں کلیئر ہو گئی. بہت شکریہ مبین جمانی صاحب، آپ نے اپنا آج قیمتی وقت دیا. بڑی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر ہم نے بات کی اور میرے خیال سے اس سے زیادہ کھل کے ہم بات نہیں کر سکتے تھے جتنے ہم نے کی ہے آج، اس اعتبار سے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی بہت دبے چھپے الفاظ میں بات ہوئی، بہت کھل کے اور بڑے واضح انداز میں بات ہوئی. ناظرین یقینی طور پہ الیکشن کا معاملہ جیسے کہ کہا انہوں نے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ساتھ لوکل گورنمنٹ کے جو سارے معاملات ہیں اس پہ کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فیکٹر، کیونکہ اگر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چیزیں جائیں گی تو بہتری آئے گی. پوری دنیا میں اس وقت ڈیجیٹلائزیشن پہ کام ہو رہا ہے اور ہم یہی بار بار بات کرتے ہیں کہ چائنا، ترکی، دبئی، جہاں جائیں آپ وہاں پہ، سعودیہ، ہر طرف یہ ہے. تو پاکستان میں بھی یقیناً اس کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپس کر رہے ہیں اور بڑے صاف اور شفاف نیت کے ساتھ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.